बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफुर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान की सारी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमारी कोशिश होती है कि आपकी फ़िक्र को दावत दी जाए और तारीख़ इस्लाम से कुछ सुनहरी बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएं ताकि हमें पता चले कि हमारे असलाफ का मामूल क्या रहा और हमें उस सुनहरी बात से ज़िंदगी में अमल की कोई राह तलाश करने में आसानी हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सवाली आया और सवाल किया, मदद चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, तुम जाओ मेरे नाम पर कर्ज ले लो, मैं तुम्हारा वो कर्ज वापस कर दूंगा। इस मौका पर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये तकलीफ नहीं दी कि आप कुदरत से बढ़कर कुछ लोगों को इनायत करें या अपनी कुदरत से बढ़कर कोई काम करें। अल्लाह ने आपको ये तकलीफ तो नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप खामोश हो गए। इस मौका पर एक अंसारी सहाबी भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े चुपके से, आहिस्तगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, दिल खोल कर अता कीजिए, तंग दस्ती का क्या खतरा। जब ये बात आपने समाअत फरमाई तो आपका चेहरा मुबारक हशाश बशाश हो गया और आपने फरमाया, बेशक मुझे अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया है। नाज़रीन मोहतरम, आपने समाअत किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को नवाजने का क्या शिआर और सलीका रहा। अल्लाह करे कि हमें भी इन सुनहरी बातों से अपने लिए अमल की कोई राह मुतय्यन करने की सहूलत मिल जाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए आज के प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ एक दफ़ा फिर तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के नामवर कारी कुरान, जो खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नजराना आयात पेश करते हैं, मोहतरम कारी वसीम ज़फ़र। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के मारूफ स्कॉलर, बड़े खूबसूरत लहजे में गुफ्तगू करने वाले और अपनी बात को हुस्न खूबी के साथ बयान करने वाले बावकार खतीब, मोहतरम पीर सैयद अहमद सकलैन हैदर साहब। आप सजादा नशीन हैं चूरा शरीफ के। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हम आज की इस सहरी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं। ज़ीनतुल कुर्रा कारी वसीम ज़फ़र हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इनसे गुजारिश करेंगे कि सहीफ़ा इनकलाब की कुछ मुंतखब आयात पेश फरमाते हुए हमारे ज़ाहिर और बातिन को मुनव्वर करें। कारी सब किन आयात का इंतखाब आपने फरमाया है? सूरह तौबा की आखिरी आयात की। बिस्मिल्लाह, इरशाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल्तु। अल्लाहु अकबर।
وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اللہ تعالی ماشاء اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، خیر صاحب، سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ، صدق الله العظيم. بہت خوب کر صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. محترم ناظرین، تلاوت کلام مجید آپ نے سماعت فرمائی. آئیے تلاوت کلام رحمان کی برکات کے بعد سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ایوان میں عرض وطن کی ایک بڑی مقتدر شخصیت تشریف فرما ہے. تبلیغ دین متین کے حوالے سے ایک بہت بڑا خانوادہ جسے چورا شریف کے خانوادہ سے ہم یاد کرتے ہیں، اسی خانوادہ سے ایک بڑی مقتدر شخصیت محترم پیر سید احمد ثقلین حیدر صاحب. شاہ صاحب، ایک سماجی موضوع کی طرف جی بالکل گفتگو میں چاہوں گا کہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں ہدیہ کریں. رمضان المبارک کے درمیان بڑا معمول ہے کہ بڑے بڑے وسیع دسترخوان لوگوں کے سجتے ہیں. جی بالکل. افطار پارٹیز ہوتی ہیں، افطار ڈنرز ارینج کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہزاروں لوگوں کے کھانے کا بھی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. انواع و اقسام کے کھانے اور ڈیفرنٹ جو مینیو ہے وہ سارا موجود ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر. مجھے گزارش یہ کرنی ہے، میں جو سمجھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اپنے ناظرین کے لیے، ایک طرف تو یہ بڑا سعید عمل ہے، بڑا نیک اور برکت والا عمل ہے کہ ہم لوگوں کی افطاری کے لیے اہتمام کریں، لیکن ایک بڑی تلخ حقیقت بھی اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے کہ ایک طرف تو صاحب ثروت ہزاروں لوگ افطار میں مصروف ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی غریب آدمی کا کوئی گزر ہونا یہ بڑی مشکل بات ہے. ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ ہزاروں لوگوں کے لیے انواع و اقسام کی ڈشز لگی ہوئی ہیں اور لوگ افطار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اس مجمع میں کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو گھسنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس طرز عمل پر کیا کہیے گا کہ ایک طرف تو ہم اپنی طرف سے بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے بالخصوص رمضان میں حکم دیا گیا کہ ان کی مدد کرو کھانے کے ذریعے بھی اور دیگر کاموں کے ذریعے بھی،
اس حقیقت کو ہم نے بہت بری طرح فراموش کر دیا ہے. اس موضوع پر یہ ایک بڑی تلخ سی حقیقت بھی ہے اور ہمارے سماج میں یہ واقعہ بڑے تواتروں کے ساتھ پیش بھی آتا ہے. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ایک بہت معاشرے کا جو اہم پہلو ہے اس پہ آپ نے بات کی. تو یہ در حقیقت یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب صاحبان ثروت ہمارے معاشرے کے جب وہ اہتمام کرتے ہیں, چاہے وہ سحری کا ہو چاہے وہ افطاری کا ہو, جی, تو اس میں وہ اپنے جیسے لوگوں کو مالی حوالے سے وہ بلانا زیادہ مناسب خیال کرتے ہیں. جو ان میں جو لوگ مستحق غریب ہیں یا وہ مالی حوالے سے معاشی حوالے سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو عمومی طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. حالانکہ اسلام جو ہے یہ تو ایک عدل و مساوات کا درس دیتا ہے, اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک برگزیدہ پسندیدہ متقی بندے تھے ان کا تو یہ شعار رہا, ان کی تو یہ عادت رہی کہ وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ میں رہنے والوں کا اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے والوں کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ایسا ہوتا نہیں ہے. بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ والا گھر جو ہے ہمسایہ جو ہمسائے میں رہ رہا ہوتا ہے, ہم اس سے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہ جانے اس نے افطاری کے وقت اس کے پاس کوئی چیز بھی تھی کھانے کی یا نہیں تھی, ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ تو ہمیں درس دیتا ہے کہ اور پھر رمضان المبارک کی برکتوں سے کما حق کو تبھی استفادہ کیا جا سکتا ہے جب ہم مالی حوالے سے جو کمزور لوگ ہیں ہم انہیں خوشیاں بانٹیں, ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں. مگر عمومی طور پر ایسا دیکھنے میں بہت کم آتا ہے, نہیں آتا. بالکل صحیح ارشاد فرمایا آپ نے. میں ایک اور دوسرے سماجی مسئلے کی طرف جو متصل ہے ایک بہت بڑے ایونٹ کے ساتھ, اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہوئے میں اپنا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح ابھی فرمایا آپ نے کہ ہم معاشرے میں پیچھے رہ جانے والے لوگ جنہیں ہم سو کالڈ یا خود ساختہ پسماندہ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کی ٹرمنالوجی ہم اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق ان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. میری گزارش جو سوال کی صورت میں یہ ہے کہ عید الفطر کا ایک بہت بڑا ایونٹ عالم اسلام میں آتا ہے, عرض وطن میں بھی آتا ہے. سارا وطن خوشی اور راحت کی تصویر بنا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی خوشی کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کرتا ہے اور اپنی اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے وہ مگن بھی ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو پورا وطن راحت کی اور خوشی کی اور تسکین کی تصویر بنا ہنسی خوشی پھر رہا ہو, اور ایک طرف عالم یہ ہو کہ کسی کو تن پر پہننے کے لیے کپڑے بھی میسر نہ ہو, انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ ہو, اور وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی در بدر محتاج ہوں. تو اس صورتحال میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا عید اسی چیز کا نام ہے کہ خود اچھے کپڑے پہن لیے جائیں, خوشبو لگا لی جائے, اپنے بچوں کے لیے مختلف قسم کے کپڑے خرید لیے جائیں, جوتے خرید لیے جائیں, انہیں مختلف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے مزین کر دیا جائے, لیکن پار اور دوسری سائڈ پہ دیکھا ہی نہ جائے کہ کیا وہاں کوئی غریب بھی ہے, کوئی حقدار بھی ہے, کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے حق اللہ نے ہمارے ذمے کیے ہیں؟ اس حوالے سے اسپیشلی اس ایونٹ کے حوالے سے جو بہت بڑا ایونٹ ہے ہماری زندگی کا, اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے, جب نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بچہ تھا, مجبور تھا, بے کس تھا, کوئی سہارا نہیں تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی اعلیٰ عظیم ترین ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب عید الفطر کا وقت بھی تھا نماز کا, مگر واپس تشریف لائے, اس بچے کو ساتھ لے کے اپنے واپس کاشان نبوت اور رسالت میں تشریف لائے, اور اس بچے کو اس وقت تک وہاں ٹھہر کے انتظار کیا جب تک وہ بچہ اس کو نہلا کے غسل کروانے کے بعد اچھے کپڑے پہنا کے اس کو ساتھ لے کر گئے. اور اسلام تو ہمیں اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ دوسرے کو ان کی خوشیوں کو اور ان کے غم کو, ان کے درد کو, ان کے دکھ کو, ان کی مصیبت کو اپنے سینے میں محسوس کرنے کا درس دیتا ہے. حضرت سیدنا باب مدینہ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جس طرح جب خادم نے جو چیز اپنے لیے پسند کی, لباس آپ نے وہ لباس اپنے لیے پسند فرما لیا, خود بنا لیا, اور اپنا جو لباس تھا جو اس نے پسند آپ کے لیے کیے تھے آپ نے اس کو دے دیا. تو عید الفطر کا جو ہے فلسفہ یہ تو وہ تو یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم روتے ہوں کو ہنسائیں, ہم دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہوں, نہ کہ ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مست ہوں کہ ہمیں
گھر کے ساتھ والے کا علم نہ ہو کہ اس کی خوشیاں آج کس طرح گزر رہی ہیں، اور یہ عید کا دن جو ہے یہ کیا اس کے گھر بھی کوئی پیغام خوشی کا لے کے آیا، یا اس کی بدستور وہی حالت ہے جو اس کے علاوہ دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ مگر آج یہ ایک معاشرے کی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں دوسروں کا اور پھر خاص طور پہ مجبور مقہور لوگ جو ہیں ان کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا۔ محترم ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور بریک کے بعد بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔